औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, स्कूल्स के हवाले से कुछ मुश्किलात कोरोना वायरस के बाद मुल्क में फैलती जा रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर इक़दामात देखने में आए और पहला इक़दाम ही यही था कि ना कि लॉकडाउन किया जाता, उन्होंने सबसे पहले तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। पहले ये तातीलात जो हैं वो 10 दिन तक बढ़ाई गई, 14 तारीख तक का ये सारा सेटअप था, लेकिन उसके बाद जो है वो आगे इनको 2 महीने एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके बायस बच्चों की तालीम मुतासिर हुई, इम्तिहानात नहीं हो पाए, 9वीं 10वीं के इम्तिहानात भी आगे बढ़ाने पड़ गए। आगे मामलात क्या रहेंगे, क्योंकि फीसिस के हवाले से काफ़ी मामलात देखने में आ रहे हैं। स्कूल्स मालिकान के अपने मसाइल हैं, जबकि वालिदैन कहते हैं कि जिस महीने में बच्चों को स्कूल भेजा ही ना गया हो, उस महीने की फीस कैसे अदा कर दी जाए, क्योंकि वाज़े तौर पर हुकूमती इक़दामात के बाद वालिदैन का ये माइंड सेट मौजूद है कि जनाबे वाला जब बच्चा जो है वो 2 महीने बाद स्कूल जाएगा तो उसकी फ़ीस को प्रॉपर पे कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ ऐसे हैं कि स्कूल्स मालिकान की जिद्दोजहद के पेश नज़र महकमा तालीम सिंध ने जो तमाम स्कूल्स को बंद किया गया था, उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट को खोलने के अहकामात जारी किए कि वालिदैन को फीसेस जमा कराने में मुश्किलात दरपेश थी। आज जो मामलात सामने आएंगे वो ये कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अफवाहें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं। कभी कहा जाता है कि हुकूमत ने स्कूल्स मालिकान को कह दिया है कि पूरी की पूरी फीस को माफ कर दिया जाए। कभी कहा जाता है कि सिंध हुकूमत ने वाज़े अहकामात दिए हैं कि जब स्कूल्स खुलेंगे तो जो फीसिस रह गई हैं उनको पे करवाया जाएगा, उनको जो है वो स्कूल्स मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्कूल्स मालिकान भी एक कश्मकश का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल में सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, स्कूल में स्टाफ भी मौजूद होता है, जिनकी तनख्वाहें निकालना इन हालात में वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और उस पर अगर फीसिस ही ना दी जाएं, यानी कि सही मानों में तालीम देकर उसकी उजरत तक ना ली जाए, तो यहां पर लोग परेशानी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा तबका स्कूल्स में पढ़ाता है, स्कूल्स में दीगर उमूर अंजाम देता है, जिसके नतीजे में वो अपनी उजरत हासिल करता है और उजरत हासिल करने के बाद वो अपना घर चलाने पर मजबूर है। अगर यही मामलात चलते रहेंगे तो स्कूल्स मालिकान जो कि पहले ही टैक्सेस के तले दबे हुए हैं, जिनको माफिया के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, उनके मामलात किस सिमत में निकल जाएंगे। आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें खुलकर सामने आएंगी और तब करने के लिए, कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स मालिकान की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि तमाम ड्यूज को क्लियर कर दिया जाए। अब यहां पर 2 तरह के स्कूल्स मौजूद हैं। एक स्कूल वो मौजूद है जो कि पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो स्कूल है जो मौके का फायदा उठा रहा है। और इन स्कूल्स की वजह से पूरे स्कूल्स मालिकान जो हैं उनके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि ये सारे के सारे माफिया के लोग हैं। इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के नाम पर एक माफिया खोल रखी है, जहां पर बच्चों को जो है वो तालीम नहीं दी जाती, बल्कि बच्चों और बच्चों के वालिदैन की जेब से पैसे निकालने के नए नए जराए हासिल किए जाते हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल में जाहिर सी बात है टीचर्स को तनख्वाहें देना स्कूल्स मालिकान के बस की बात नहीं है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर, और खासकर अगर मैं कराची की बात कर लूं, तो कराची के अंदर 70% स्कूल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि किराए की बिल्डिंग में बनाए गए हैं। उन मालिकान को पैसे देना स्कूल्स मालिकान कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? बिजली का बिल अदा करना, जब तक स्कूल्स बंद रहेंगे, बच्चे अगर फीस अदा नहीं करेंगे, पेरेंट्स अगर मना कर देंगे, तो सीधी बात है गैस का बिल देना, बिजली का बिल देना, मेंटेनेंस देना, किराया देना, ये स्कूल्स मालिकान के बस से बाहर हो जाएगा। सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाकर किसी को माफिया का लकब दे देना यह गलत है, लेकिन वालिदैन को भी ये बात सोचनी चाहिए। जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत के अहकामात हैं, स्कूल्स मालिकान को हत्तुल इम्कान वालिदैन को रिलीफ देना ही देना है,
کیونکہ سندھ حکومت کے واضح احکامات ہیں اس حوالے سے تمام ایسوسیشنز جو کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ پیرنٹس کو جتنا ہو سکے ریلیف دے دیا جائے. اسی لیے اسکولز مالکان نے 20% جو فیسز ہیں بچوں کی وہ معاف کرنے کا اعلان کیا, جس پر بھی کچھ والدین نے خوشی کا اظہار کیا ہے جبکہ کچھ والدین اب بھی نالاں دکھائی دیتے ہیں. اسی پر بات کریں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید طارق شاہ صاحب, آپ چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کے. بہت شکریہ طارق بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عتیق نصیر شمسی صاحب, آپ وائس چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کے. بہت شکریہ عتیق بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. طارق بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر جناب والا بتائیے گا, اس وقت پیرنٹس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب اسکولز مالکان نکل کے آئیں صحیح طریقے سے مافیا بن کے. کیا لگتا ہے سر, کیا معاملات ہیں, کیوں مافیا کے القابات دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا. ایک تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں مافیا کا ورڈ جو ہے ایک تو ہر ایک عام انسان کے منہ پر آ چکا ہے, اور جب بھی ایجوکیشنسٹ یا اسکول کی بات ہوتی ہے تو ان کو ایک مافیا کے لفظ سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے, جو ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں, ان کو تربیت دیتے ہیں, ان کو اچھا ایک انسان بناتے ہیں. انہی کو اگر آپ ایسا دیں گے, ایسا کہلوائیں گے کہ آپ کے اسکول والے مافیا ہیں, تو پھر دیکھیں اس کے اندر بچوں کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں, بچوں کو کیا آگے آنے والی جنریشن کو کیا سکھا رہے ہیں. تو ایک بہت افسوسناک واقعہ میں بات ہے, اور اس میں آپ کے چینل کے توسط سے میں سارے پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ان کی وجہ سے آپ سب کے لیے ایک جنرلائزڈ جو ہے نا وہ بات نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کا جو سینیریو ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سب پریشان ہیں, اسکول اونر بھی پریشان ہے, جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ سب کے لیے پریشانی ہے, سب کو جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور اس کے اندر دیکھیں اسکول اونر جو ہے وہ فیس کیوں نہیں مانگے گا, وہ کیونکہ اس کا پورا دار و مدار اس فیس پر ہے جو پیرنٹ دیتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرانیٹ سبسڈری نہیں ملتی ہمیں, تو جو بھی اخراجات ہمیں لے کے چلنے ہیں وہ فیس سے لے کے چلنے ہیں. اگر پیرنٹ فیس نہیں دے گا تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ بھائی آپ فیس جمع کروائیں, کیونکہ جب تک وہ فیس جمع نہیں کروائیں گے تو ٹیچر کی سیلری نہیں دے سکیں گے. کیونکہ میں اس بات سے آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات میں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سب سے بڑی امپلائمنٹ پورے پاکستان میں کریٹ کرتے ہیں, جو کہ فیمیل امپلائمنٹ ہے. ٹیچرز ہمارے اتنی وافر مقدار میں امپلائڈ ہیں, اگر ہم ان کو سیلری نہیں پے کریں گے تو ان کے گھر کیسے چلیں گے. اگر خدا نخواستہ ہم نے وہ سیلری دینا روک دی تو وہ اتنی بڑی ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی جو شاید گورنمنٹ بھی سنبھال نہ پائے. تو رینٹل بلڈنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر رینٹ دینا ہے, تو یہ سب چیزیں جب کور کرنی ہے تو ہمیں فیس لینی ہے. تو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ اسکول والے بہت کما رہے ہیں. ارے اسکول جو ہے ایک جنرل میں آپ کو بتاؤں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے اسکول میں بچے کتنے ہیں, اچھا آپ کی فیس کتنی ہے, اور پھر وہ اندر ہی اندر ایک چیز کیلکولیٹ کر لیتا ہے, اچھا اتنا کما رہے ہیں. ارے اس کے خرچے تو دیکھو اسکول کے, وہ اسکول جو ہے وہ ٹیچرز کو کتنی سیلری دے رہا ہے, رینٹ کتنا دے رہا ہے, بچوں پہ کتنا خرچ کر رہا ہے, یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کو. یہ ایک جنرل پرسیپشن نہ بنایا جائے کہ اسکول جو ہے وہ ظالم ہے. تو میں آپ کے چینل سے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا پیرنٹ سے, آپ پرائیویٹ اسکولز کی خدمات کو ریئلائز کریں. اگر آپ پرائیویٹ اسکولز کو ایک جنرل پرسیپشن آپ دے, اگر اس طرح اگزامپل لیں کہ اگر آپ پرائیویٹ اسکول آج اس پاکستان کے اندر نہیں ہوتے تو آج ہمارا تعلیم کا معیار شاید 58% بھی نہیں ہوتا. صحیح, چلیں ٹھیک ہے. عتیق بھائی جناب والا آپ کی طرف بڑھوں گا. سر عتیق بھائی, ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر, واضح طور پر چیزیں ایسی ہی دکھائی دیتی ہیں کہ لوگ یہی بولیں گے کہ اگر 2 مہینے یا 3 مہینے سکولز بند ہیں تو کون سی قباحت آ گئی جی. آپ لوگوں نے 9 مہینے بھی تو فیسز بھی وصول کی ہیں, آپ نے کورسز کے پیسے بھی وصول کیے ہیں, آپ لوگوں نے جو ہے وہ کھیلوں کی مد میں پیسے وصول کیے ہیں, اسکول پکنک کے نام پہ پیسے وصول کیے ہیں. لوگ بول رہے ہیں آپ لوگوں نے 9 مہینے کما لیا, 3 مہینے ریلیف دے دیا, وہ بھی 1 سال, تو جی مسئلہ ہو گیا جی, ہنگامہ کھڑا کر دیا آپ کو. نہیں, میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. تو اس بارے میں بس یہ کہوں گا کہ دیکھیں اسکولز جو ہے نا وہ بیسیکلی سروس انڈسٹری ہیں. یہاں پہ لوگ ہیں
جو کہ ایک سروس دے رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یعنی کوئی پروڈکٹ سیل نہیں کر رہے, تو ٹیچرز کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, ہر کلاس کے لیے ٹیچرز ہوتے ہیں. صحیح. تو ایک اسکول میں 50 بھی سٹاف ہوتا ہے, ٹیچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسکول کی جو پرسنٹیج آف انکم کو جس کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ جو ہمیں بظاہر جو دور سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہوگا, حقائق کی روح سے ایسا نہیں ہے. بہت منیمم پرسنٹیج ہوتی ہے, کیونکہ سیلریز کے مد میں کافی زیادہ اماؤنٹ چلا جاتا ہے. پلس ٹیکسز بہت سارے ہیں. آپ سوچیں, لیبر کے ٹیکسز آپ دے رہے ہیں, EUI آپ دے رہے ہیں, سیسی آپ دے رہے ہیں, باقی بلز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, وہ سب آپ پے کر رہے ہیں. تو اسکول کو پرسنٹیج بہت منیمم ملتی ہے. تو یہ جو جون جولائی, یا جس کو ہم اب خیر اب تو جون جولائی نہیں, اب تو اپریل اور مئی چھٹیوں کو جو اناؤنس کیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, تو اس کے اندر تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ریسیونگ ہے ہی نہیں, ریسیونگ ہی نہیں ہے, تو کیسے دیں گے, کیسے چلے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ, اور جس طرح سے آپ نے بات کری کہ اسکول جو ہے دیگر لیتے ہیں چارجز نا, سب نہیں ہے, بہت ہی کوئی ریئر ہے. گورنمنٹ کی طرف سے تو الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی اضافی چارجز لیں کسی اور مد کے اندر علاوہ فیس کے. تو حقائق کی روح سے ایسا سوچنا کہ تمام اسکول بہت سارے پیسے لے رہے ہیں, ایسا حقائق نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کو کھڑا ہونا سکھایا, جنہوں نے آپ کو تربیت دی, یہ وہی لوگ ہیں. تو اس مشکل وقت میں سب نے مل کر ایک مٹھی بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. تو وہ جو ٹیچر ہے اس کے گھر کا بھی چولہا جلنا ہے, اسکول کا اونر نہیں کر سکتا یہ اکیلے. چلیں ٹھیک ہے. لاہور سے ایک لائیو کالر میرے ساتھ موجود ہیں, چودھری بشارت صاحب. بہت شکریہ چودھری بشارت صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور کال کی ہے پروگرام کے اندر. اسلام آباد سے کالر ہیں, جی بتائیے گا چودھری صاحب کیا کہنا چاہیں گے. اچھا بھائی جان, کہنا میں السلام علیکم تمام بھائیوں کو جو وہاں پہ موجود ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی جان یہ تو یہ کاروبار ہی ہے نا, پرائیویٹ سکولز اور ٹیچرز ہو گئے, یا یہ جو آپ کے بھائی جان یہ جتنے بھی ایسوسیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں, بیسیکلی ایجوکیشن تو یہ ہے ہی ہے تو یہ کاروبار ہے. کیا ان کے کاروبار میں اتنی اسٹرینتھ موجود نہیں ہوتی کہ ایسی ناگہانہ جو آفت ابھی جو ہمارے اوپر چل رہی ہے, اگر اس کا بوجھ ڈالنا اگر پیرنٹس سے ضروری ہے, تو کیا ایسا کاروبار میں نہیں ہوتا کہ یہ اس کا بوجھ یہ خود بھی اٹھا سکے. مطلب کہ اگر بلڈنگ رینٹس کی ہیں, اگر 12 مہینے میں 2 مہینے ایسے آ گئے ہیں, یا 20 سالوں میں 2 مہینے ایسے آ گئے ہیں, تو ان کے کاروبار میں کیا اتنی بھی ارننگ نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے برداشت کر سکے. کچھ یہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے والدین بھی جو ہے وہ پرائیویٹ جابس بھی کرتے ہیں, ان کو بھی یہی ایشو ہے جو یہ اپنا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے فون کیا. جناب والا, ایک بار پھر طارق بھائی آپ کی طرف آؤں گا. سر جناب والا, گرانٹ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے, گرانٹ ملتی ہے انڈسٹریز کو, ملتی ہے گرانٹ, ملتی ہے ایکسپورٹرز کو, امپورٹرز کو ملتی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو ملتی ہے. ایجوکیشن سیکٹر نے کون سا گناہ کیا ہے سر کہ حکومت کبھی کوئی گرانٹ ان کو الاٹ نہیں کرتی؟ بالکل, دیکھیں بات ساری ہے کہ شاید ایک واحد ہمارا ہی پرائیویٹ ایک ادارہ ہے جو اسکولز ہیں, کہ ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے آج تک کبھی اون نہیں کیا, جبکہ وہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں ایجوکیشن سیکٹر کا 70 to 80% جو ہے وہ شیئرنگ رکھتے ہیں. صحیح. اور ہمارا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. تو ہماری ہمیشہ گورنمنٹ سے یہ اپیل رہی ہے کہ ہمیں کوئی سبسڈی دی جائے. ٹھیک ہے, والدین کی بھی اپیل بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی پریشان ہیں, لیکن کیا کریں, کیونکہ میں ان کی ایگزامپل دیکھیں, میں ان کی جو کویشچن ہے اس کو میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ بات ساری یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فیکٹری اونر بھی 3 مہینے سارے اخراجات اپنی جیب سے نہیں نکال سکتا. ہم تو پھر بھی چھوٹے معاملے سے اسکول اونرز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سینیریو کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز نے اپنے ٹریٹمنٹس کو فری کیا, اپنے جو کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو فری کیا؟ نہیں کیا, کیونکہ ظاہر سی بات ان کے اخراجات ہیں, جبکہ سب سے بڑے مین اینڈ پر لوگ وہی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہیلتھ سیکٹر کو فری ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ ظاہر سی بات ان کے اخراجات ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اسکول سیکٹر ہے, جبکہ اس کے اخراجات سیلف ہیلپ بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہی والی بات میں ریپیٹ کروں گا, ہمیں گرانٹیڈ نہیں مل رہی, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک مختص کرے بجٹ ہمارے لیے, جو سال کا بجٹ نکالتے ہیں جو گورنمنٹ اسکولوں کی طرف چلے جاتا ہے, اور اس کا حال سب کو پتہ ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو سبسڈی دی جائے, اور سبسڈی ان ٹرمز آف کیش ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے جتنے بھی ٹیکسز ہیں
وہ سب معاف کیے جائیں صحیح. تاکہ ہم اسکول جو ٹیکسز معاف ہوں گے, فیس کم ہوگی, پیرنٹ پہ جو برڈن ہے وہ کم ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان ٹرمز آف سبسڈری دی جائے جو ہم سامان خریدتے ہیں اپنے اسکولوں کے لیے. اسکول کا آپ فرنیچر خریدیں تو آپ کو مہنگے داموں پہ لینا پڑتا ہے, اسکولوں کی اسٹیشنری خریدیں تو آپ کو مہنگے داموں پہ لینی پڑتی ہے. تو یہ اگر ان چیزوں پہ سبسڈری دے دی جائے گی, ایجوکیشنل آئٹمس پہ, ہمیشہ سے ایجوکیشن جو ہے وہ ایمرجنسی تو نافذ کر دی جاتی ہے ایجوکیشن کی, لیکن وہ صرف کاغذوں کے طور پہ ہوتی ہے. صحیح. اس میں کبھی بھی منظر عام پہ کوئی ایسی ایمرجنسی فزیکلی طور پہ ہمیں نظر نہیں آئی. چلیں ٹھیک ہے, ایک اور لائیو کالر میرے ساتھ موجود ہیں. جی کون صاحب, کہاں سے؟ محمد ناصر بات کر رہا ہوں سندھ سے. جی جی سر. سر بات یہ ہے کہ جو حکومت نے ہمارے اسکول کے حوالے سے 20% ریلیف کے لیے کہا ہے والدین کو, ہمارے لیے سر بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم پرائیویٹ اسکول والے جو بھی ہیں, اگر ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کورونا کے حوالے سے ہم خود بھی پریشان ہیں, اور والدین ایک تو فیس دے بھی نہیں رہی. اگر ایک فیس نہیں مل رہی ہمیں تو ان کے باوجود ان کو ہم اگر وہ حکومت ان کو ریلیف دے رہی ہے تو ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا. اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حکومت کہ ہمارا جو ہے نا یہ آواز پہنچائیں کہ والدین کو کوئی ریلیف نہ ملے. اگر ان کو ریلیف ملے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں اور اسکول کے حوالے سے وہ جو رینٹ ہے وہ بھی دینا ہوتا ہے, اس حوالے سے پریشان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. عتیق بھائی ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. سر عتیق بھائی, جناب والا گرانٹ دی نہیں گئی ہے, اس کے علاوہ دیگر اخراجات ہیں, اخراجات زیادہ ہیں, انکم کم ہے. 3 مہینے تک کہہ رہے ہیں کہ جی فری کر دیا جائے, جو کہ ناممکن سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. اس میں آپ کو فیسز بھی نکالنی ہوں گی, اس میں آپ کو جو ہے وہ تنخواہیں نکالنی ہوں گی, اس میں ٹیکسز نکالنے ہوں گے. جناب والا پھر بھی اس قسم کی بدنامی, اور پھر 3 مہینے تک آپ لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہوگا. کیا لگتا ہے سر, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بارہ نے؟ جیسے ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کری, جیسے ابھی سید طارق شاہ صاحب نے ابھی جو بات کری کہ وائی اسکولز, آپ کے باقی جو دیگر بزنس ہیں وہاں تو کوئی ریلیف کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں, کون سی چیزیں جو ہیں وہ کم پرائز میں مل رہی ہیں؟ کیا کھانے پینے کی گروسری میں کوئی کمی کی گئی ہے؟ کوئی نہیں کی گئی. ضروری ہے اس وقت کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, جو گھر کا راشن ہے, اس کی قیمت میں کمی آنی چاہیے. جی بالکل. اور ایک اور بات کی نشاندہی کری, ہاں بڑھ گئی ہیں باقاعدہ. تو ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات طارق صاحب نے کری, وہ یہ کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے, جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس میں ٹیسٹ کو فری کیا جائے, جس میں ان کی پرائزز کو کم کیا جائے, جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کو منیمم سائٹ پہ لایا جائے. جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا چارج کر رہے ہیں. ایک آدمی جب چلا جائے تو اپنا پورا بینک اکاؤنٹ خالی کر کے ہی وہاں سے ہم نکلتا ہے وہ. صحیح. تو وہ ایریا زیادہ ضروری ہے. تو ابھی جو اسکولز ہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسکول کا جو پرسیپشن ہے, ایکچولی جو بڑے اسکول دکھتے ہیں ہمیں جو کہ بہت ہیوی چارج کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کتنے پرسنٹیج ہے؟ وہ صرف 3% ہے پورے پاکستان میں, جن کا پرسیپشن ہمیں لگتا ہے کہ بہت کما رہے ہیں, بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ہیوی فی چارج کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس, یہ خود بھی بہت لگزریس لائف گزار رہے ہیں. تو وہ 3% ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. باقی کے 97% تو عام اسکول ہیں جو کہ منیمم فیس چارج کر رہے ہیں. صحیح. تو ان کے لیے جو 3 months ہیں وہ وداؤٹ چارجنگ آف فی, یہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ تمام ایکسپینڈیچر جس میں رینٹ ہے, جس میں گورنمنٹ ٹیکسز ہیں, جس میں EUBI سیسی, آپ کے کوئی ریلیف نہیں ملا, وہ آپ کو دینے ہی دینے, آپ کو اسٹاف کی سیلری دینی ہی دینی ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دے سکیں. چلیں ٹھیک ہے, ایک اور لائیو کالر لے لیتے ہیں. کون کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر زبیر میرا نام ہے. جی ڈاکٹر صاحب. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اسکول کے مالکان ہیں, پرائیویٹ اسکول کے مالکان جو ہیں, ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ جو ان کا جو پروفٹ مارجن ہے اس میں سے 20% لیس کر دیں. اب دیکھیں نا, یہ تو انٹرنیشنلی ایک وبا ہے جس میں ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہے, اور اگر ہر آدمی اس طرح سے اپنے کردار سے پیچھے ہٹے گا یا اپنے جو اسٹیپ لینا ہے اس سے پیچھے ہٹے گا تو ہم اس سے فائٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا, جو گورنمنٹ ملازمین ہیں انہوں نے بات کی کہ بھائی 10% جو ہے نا اپنی تنخواہ میں سے دیں گے, اسی طرح سے ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں, اسی طرح سے یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں.
ہر آدمی اگر پیچھے ہٹے گا تو ہم کیسے اکنامی بہتر کر سکیں گے؟ اور ایک سوال آپ سے بھی بنتا ہے جناب والا، بتائیے گا سر، ایجوکیشن سیکٹر کو تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ پروفٹ مارجن میں سے 20% کم کر دیا جائے، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا MBBS ہیں؟ مجھے ذرا کنفرم کر دیجیے گا. I don't want to disclose that. اوکے جی، تھینک یو فار کالنگ. جی طارق بھائی ایک بار پھر آپ کی طرف چلوں گا جناب والا، کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا MBBS ڈاکٹر ہیں، تو میں ان سے سوال کر لیتا کہ ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کتنا ریلیف دیا ہے وہ اتنا، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جہاں پر اسکولز پر اور اسکولز مالکان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. وہیں پر کچھ اسکولز ایسے بھی ہیں جنہوں نے کم پیسوں کے اندر بہترین فیسلٹیز عوام کو دی ہوئی ہیں. ایسا ہی ایک برٹش اسکول اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر 6,500 روپے فیس ہے، اور اگر اس کی فیسلٹیز، اس کا اندر کا ایٹماسفیئر اور اس کے اسٹاف کی اسکلز دیکھ لی جائیں تو آرام سے یہ اسکول 15 سے 20 ہزار روپے وصول کر سکتا ہے، لیکن 6,500 روپے میں یہ اسکول بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. چلائیں جی. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فوٹیج آپ نے ملاحظہ کی، یہ وہ اسکول ہے جو کہ مناسب پیسوں میں بہترین تعلیم دے رہا ہے. جن کی ان کی انکم نہیں ہے اس سے زیادہ یہ بڑھ کر کام کر رہا ہے، ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. ایک بار پھر چلیں گے طارق شاہ صاحب کی جانب. طارق بھائی جناب والا بتائیے گا، آرڈیننس آنے والا ہے سر، آرڈیننس میں مزید کیا بجلیاں گریں گی سر؟ آپ لوگوں پہ یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ پیرنٹ کی ریلیف کی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی آئے تھے کہ ہم اپنا پروفٹ کم کیوں نہیں کر دیتے. تو بات یہ ہے کہ ریڈکشن کے لیے ہمیں کہا گیا، جو کہ بالکل ہی اپروپریٹ نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی سیکٹر کو پرائز کم کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. لیکن جو ہے وہ ہم نے پھر بھی والنٹیرلی جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ دیتے ہوئے، پیرنٹ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے 20% ریڈیوس کرنے کا اعلان کر دیا. تو 20% ریڈیوس تو کرنے کا اعلان کیا، لیکن ابھی بھی پیرنٹ فیس جمع کرانے نہیں آ رہے. اگر آپ کو ریلیف مل گیا ہے تو آپ اسکول کا ساتھ تو دیں، 80% تو جمع کرائیں. اگر 80% جمع نہیں کرائیں گے تو اسکول اپنا سروائیول کیسے رکھے گا؟ اور میں آپ کو واقعتاً بتاؤں، مجھے ڈر ہے کہ جو اسکول جو کم فی چارج کر رہے ہیں یا بہت ہی منیمم پروفٹ پہ کام کر رہے تھے، وہ شاید بند نہ ہو جائیں، خدا نخواستہ. اچھا، جب 3 مہینے بعد اسکول ریزیوم ہوگا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسکول کا ساتھ دیں. دوسری بات، آرڈیننس. دیکھیں، آرڈیننس کے اندر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ تو جو سرکولر آیا تھا 20% ریڈکشن، وہ تو شامل کر دیا گیا، اسکول سے فیور پیرنٹ کو دے دیا گیا، صحیح، اسکول کے تھرو. لیکن اسکول کو فیور نہیں دیا گیا. رینٹل پہ جہاں پہ بات چیت چل رہی ہے کہ اسکولس کا جو بلڈنگس کا رینٹ ہے اس کو کم کرایا جائے گا یا معاف کرایا جائے گا، لیکن وہ سیکٹر معاف کرایا گیا جس میں اسکول لا ہی نہیں کرتا. 1 لاکھ سے اوپر فل رینٹ دینا ہے، یہ تو کوئی ریلیف ہی نہیں ہوا.
جو 1 लाख से ऊपर से ज़्यादा तो सारी स्कूल की बिल्डिंग सब लाख से ज़्यादा रेंट दे रही हैं। सही। तो हमें तो रिलीफ नहीं मिला, तो हम तो गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जहां आपने हमसे एक फेवर मांगा है तो थोड़ा सा हमें भी रिलैक्सेशन दें, हमारे रेंट्स को हाफ करें मिनिमम या माफ़ करवा दें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, ताकि हम पेरेंट्स को कन्वीनियंटली वो जो आपने जो 20% रिडक्शन का कहा है वो हम अब आसानी पेरेंट को ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये गिव एंड टेक का होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे ऑर्डिनेंस के अंदर जो है ना हमारे लिए भी रिलीफ लेकर आए, और हमारी गवर्नर सिंध से भी अपील है कि आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कराएं, सीएम साहब से कि इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कराएं, ताकि दोनों सेक्टर्स जो हैं, ताकि गवर्नमेंट और पेरेंट और स्कूल तीनों मिलकर जो हैं वो प्रॉपर्ली काम कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर दूसरे ऑर्डिनेंस के अंदर एक चीज़ हम ये भी चाहेंगे कि हमें रिलीफ इन शेप ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस एंड यूटिलिटी एग्जेम्पशन भी हो। सही। जो कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक एंड सुई सदन गैस की जो वो है टैरिफ्स हैं उसको कम किया जाएगा, या फिर उनके बिल नहीं लिए जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में लिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अमाउंट हम टैक्सेस की मद में भी दे रहे होते हैं, जो कि हम EOBI, सेसी या प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे होते हैं। जी जी। या फिर हम लोकल गवर्नमेंट को ट्रेड टैक्स दे रहे होते हैं या प्रोफेशनल टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमसे ख़त्म करा ली जाएंगी तो कुछ बर्डन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑर्डिनेंस के अंदर ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाए और प्राइवेट सेक्टर को ओन किया जाए। ये आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी हेल्प इन शेप ऑफ एजुकेशन डिलीवरेंस कर रहा है, जो गवर्नमेंट इतने सालों से नहीं कर पाई, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और आगे भी करता रहेगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है। अतीक भाई, एक बार फिर जनाबे वाला आपकी तरफ बढ़ूंगा। अतीक भाई, क्या लगता है सर, जितनी बातें तारिक भाई कर रहे हैं कि जी इंस्टॉलमेंट्स में बिल ले लिए जाएंगे, जो रेंट है उनको हाफ कर दिया जाएगा या टैक्सेस माफ कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान में निज़ाम को देखते हुए और प्राइवेट सेक्टर की हालत इज़ार को देखते हुए पॉसिबल है ये चीज़ें? नहीं, ज़बरदस्त बात करी आपने। तो इसमें ये कि जो आपने बताया कि पाकिस्तान की जो कंडीशन इस वक्त है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वाकई ये बड़े एक मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, और एक ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं जो कि पूरा प्लेनेट ही इसको फेस कर रहा है। जी जी। और जिसका हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था अपनी पूरी ज़िंदगी में। सही। हमारे बड़े ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने भी बड़े हालात देखे, जंग तक देखी, लेकिन ऐसे हालात नहीं देखे जो आज हम देख रहे हैं। वाकई ये बात है। लेकिन ये कि बात जब अब स्कूल की आती है, देखें स्कूल वो सेक्टर है जो कि आपके फ्यूचर को बना रहा है। ये वो सेक्टर है जिसका सर्वाइवल के साथ आपके मुल्क का सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। ये वो सेक्टर है जो कि आपके जो मेहमान हैं उनका मुस्तकबिल इनके हाथों में है, तो उनको अभी गिरने ना दें, उनका साथ दें। असातिज़ा, टीचर्स, स्कूल, उनको उस वक्त ज़रूरत है। और जो स्कूल हैं जो कि कंट्रीब्यूटर हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर हैं आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ तो मोस्टली नहीं जा रहे, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ही जाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स को तो इसलिए ज़रूरत है कि आपका फ्यूचर है, ये सही, आपके मुल्क का फ्यूचर है, तो उसको इस वक्त सपोर्ट देना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में हेल्प की जा रही है स्कूल्स को, तो इसमें जो भी गवर्नमेंट कर सकती है, देखिए ना, हमसे भी रिलीफ करवाया और हमने उसको ओन कर लिया। 20% रिडक्शन को हमने ओन कर लिया है, ठीक है, और हम करने जा रहे हैं और हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स को चाहिए उसको टाइमली हैंडल करें ताकि उससे वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें, कि वो परसेंटेज को अवेल करें। वो टाइमली अगर वो देते हैं तो वो परसेंटेज उनको मिलेगी। साथ में ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टैक्सेस वो कर सकते हैं वो ज़रूर लाजमी, जैसे EOBI है, सेसी है, इसको बिल्कुल इन मंथ्स में बिल्कुल को रिलीफ देना चाहिए, और जो बिल्डिंग जो रेंट पर हैं उनको हाफ करना चाहिए। लेकिन जो वो कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए। चलें ठीक है। एक और लाइव कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। जी, कौन साहब, कहाँ से? रेहान अहमद हाशमी बोल रहा हूँ, सरिया टाउन, नॉर्थ कराची से। जी जी सर। प्रॉब्लम यह है कि भाई जब स्कूल बंद है और वैन वगैरह, वैन के भी ये चार्जेस ले रहे हैं, 2-2 महीने के वैन के चार्जेस ले रहे हैं। अगर वैन के चार्जेस ले रहे हैं तो 50% ले लें। देखें, पेट्रोल तो खर्च नहीं हो रहा, गाड़ी एज इट इज खड़ी हुई है, ड्राइवर है, ठीक है, मानता हूँ ड्राइवर की सैलरी देनी है इनको, तो 50% ले, या उसमें भी कोई रियायत नहीं है, बोलते नहीं जी पूरा पैसे लेंगे। इसी तरह फीस का है, 3 महीने की फीस इन्होंने उठा के भेज दी है एक साथ, और ये जेन्युइन है। अगर इनको चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ, कल ही मैं पे करके आया हूँ स्कूल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। तारिक भाई, पॉइंट उनका बहुत वैलिड है सर, कि अगर वैन्स खड़ी हुई हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो फीस है वो आधी कर देना सर, पूरी क्यों ले रहे हैं आप?
دیکھیں ہر سیکٹر کے اپنے مسائل ہیں. اوبیسلی اسکولس جو ڈائریکٹلی وینس کو ڈیل نہیں کرتے, اچھا, تو یہ آؤٹ سورس ہوتے ہیں. آؤٹ سورس کیا بلکہ پیرنٹ ڈائریکٹلی ہائر کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے اندر ان کے کیا مسائل ہیں اس میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں پتا. سر بہت سارے اسکولس ایسے بھی تو ہیں جو جن کی اپنا جو ہے وہ فلیٹ سسٹم اپنا ہے. ایک دو لوگ ہوں گے ویسے, اب نہیں رکھتے. پہلے ہوا کرتا تھا یہ سلسلہ, لیکن اب زیادہ تر اسکولس نے اس کو اب کانٹریکچوئل بیسس پہ ڈائریکٹلی پیرنٹ کو کر دیا ہے. پیرنٹ خود ہائر کرتے ہیں کیونکہ وینز جو ہیں وہ پیرنٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہیں. تو پیرنٹ اگر ڈراپ کرنے نہیں آ سکتے تو وہ وین ہائر کرتے ہیں. تو اب وہ ان کا ڈائریکٹلی ڈیلنگ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وین ڈرائیورس کے کیا مسائل ہیں, تو وہ تو ڈائریکٹلی وین ڈرائیور ہی بتا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے طارق بھائی, چلیں ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. سر یہ ٹاپک سے باہر نکل گئی چیز ذرا, ٹھیک ہے. طارق بھائی ذرا بتائیے گا سر, کیونکہ اگلے 2 مہینے تک اسکولز بند ہیں اور ابھی صورتحال کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے کہ مزید کتنے دن تک بند رہیں گے. ایگزامینیشنز کا کیا ہوگا سر, کیونکہ ایگزامس ویسے ہی قریب تھے, 9ویں 10ویں کے امتحانات بھی آ رہے ہیں سر. کیا لگتا ہے سر مزید کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو بالکل دیکھیں ہم سب امید یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ معاملات جلد سے جلد حل ہو جائیں اور معاملات زندگی واپس سے بحال ہو. لیکن دیکھیں جس طرح سے کیسز کل رات ہم نے نیوز دیکھی, سب نے دیکھی کہ جو 104 کیسز سامنے آئے اور گریجولی یہ معاملہ بڑھ رہا ہے, تو اس میں یقیناً ہمیں بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم آگے کیسے لے کر چلیں گے ایجوکیشن کے معاملات کو. تو کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ایگزامینیشن نہیں لیں گے آن دی بیسس آف اسٹوڈنٹ پروگریس پاسٹ ایئر کی. اس پہ وہ ججمنٹ کریں گے, اس کا ایک میکینزم وہ لے کر آئیں جس پہ وہ اسکولس کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کیسے وہ گریڈز دیں گے. اس میں بھی ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ بچوں کے گریڈز گریں گے, کیونکہ جو بچہ ایگزامینیشن کی طرف ایگزامینیشن کلاس میں ہوتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایگزام دینا ہے, اسی میں پاس اور فیل ڈیسائیڈ ہوگا, تو وہ اسکول کے اندر اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتا, نہ انٹرسٹ شو کرتا ہے بچہ. صحیح. تو اس کی بیسس پہ اگر جج کیا جائے گا تو گریڈ بچوں کو گرنے کا ڈر ہے. دوسری سائڈ پہ جو میٹرک ایگزامینیشنز ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 15 جون سے ایگزامینیشنز ہوں گے. تو ابھی تک تو ہمیں معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ مشکل لگ رہا ہے کہ ایگزامینیشن ہم کر پائیں گے, اور کر بھی پائے تو اس میں بہت بڑا ایک سر کیسے ہوگا 15 سر, سر پہ کھڑا ہوا ہے سب کچھ, SOPs انوالوڈ ہوں گے جی, کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہم کیسے رکھیں گے, بچوں کو دور دور بٹھا کر ایگزامینیشن کیسے لیا جائے گا. ایک بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ٹف کال ہے یہ, اور اس وقت جو ہے میرے خیال سے گورنمنٹ آف سندھ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا آگے آنے والے 15-20 دن کے اندر کہ میٹرک ایگزامس کو آیا کنڈکٹ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اچھا. تو اوبیسلی ججمنٹ اگر کنڈکٹ نہ کیا گیا تو کیا اس کا اگلا جو ہے وہ رد عمل کیا ہوگا, یا اگر نہ کیا گیا تو اس میں میٹرک کے کیس کے اندر تو چیزیں آسان ہیں. وہ اس طرح سے ہیں کہ بچوں کے 2 سال ایگزامز ہوتے ہیں, 9th and 10th. ٹھیک ہے. تو ایک زمانے میں پاسٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ کیس ہو چکا ہے. اچھا. اس کے اندر یہ اڈاپٹ کیا گیا تھا کہ جو 9th کے ایگزامز دینے والے بچے تھے ان سے نہیں لیے گئے تھے. صحیح. اور 10th کے اندر جب اگلے سال انہوں نے پیپر دیے تھے اس کی بیسس پہ کیومولیٹو رزلٹ بنا لیا گیا تھا, اور جو بچے 10th میں تھے ان سے ایگزام بھی نہیں لیے گئے, اور 9th کا جو ایگزام دیا تھا اس پہ کیومولیٹو ایگزام رزلٹ بنا لیا گیا تھا. تو سٹنگ ایگزام ہوئے تھے, لیکن جو سٹنگ ایگزامس, یہ فیصلہ میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے سر. صحیح تو نہیں ہے, لیکن وہی والی بات ہے, حالات جنگ ہے, ایک ڈسٹربنس ہے پوری دنیا کے اندر, تو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا. بچوں کا سال ضائع تو نہیں کیا جا سکتا. اچھا. تو اس میں کوئی نہ کوئی حل تو نکالا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمبرج ایگزام سے کچھ حد تک بہتر ہے. صحیح. بچے نے سٹنگ ایگزام تو دیا, اس نے اپنی قابلیت کے حساب سے پیپر دیا جس پہ رزلٹ بنایا جائے گا, لیکن کیمبرج میں تو قابلیت چیک ہی نہیں کی جا رہی, اس کے جو پرانے گریڈز ہیں اس پہ ایکیومولیٹو رزلٹ بنایا جائے گا. تو لیکن وہی والی بات ہے کہ اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کو سوچنا پڑے گا, اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ اس پہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, تاکہ بہت سارے معاملات جو ہیں جو میٹرک ایگزامز اور کیمبرج ایگزامز کے معاملات ہیں اس کو اس میٹنگ میں ڈیل کر لیا جائے. چلیں ٹھیک ہے. عتیق بھائی, جناب والا, اتنی میٹنگز ہو چکی ہیں تمام پرائیویٹ اسکولس کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کی حکومت سے, لیکن پھر بھی سر کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہے ان میٹنگز کا, کوئی حل نہیں نکل پا رہا ہے جو موجودہ مسائل ہیں. ظاہر سی بات ہے آگے ایگزامینیشنز ہیں, بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے سر, اور موجودہ حالات کے تناظر میں کوئی پالیسی ڈیزائن ہونا نان سیریسنس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت ایک کیوس ہے ہر سیکٹر میں, ایجوکیشن کے اندر تو سب سے زیادہ اس لیے کہ سب سے زیادہ بچے افیکٹ ہو رہے ہیں. ایگزامینیشن سسٹم بالکل ٹوٹلی بالکل کولیپس کر گیا ہے.
جو ایگزامینیشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے, فیس کے معاملات ہیں, رینٹ کے معاملات ہیں, ٹیکسز کے معاملات ہیں. آف کورس اچھی بات یہ کہ منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب, وہ ہم سے رابطے میں ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کافی ہمیں سپورٹ کا کہا ہے. ہمیں یہ کہا ہے کہ بھائی کافی مطلب ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں اور کافی وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں. امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر وہ ضرور کوئی نہ کوئی اسکولس کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی ضرور بنا لیں گے اسکول کو جہاں پہ اسکول کا سروائیول خطرے میں نہ آئے, اور ایجوکیشن کے اعتبار سے جیسے ایگزامینیشن کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی ضرور آ جائے گی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر آنے والے کچھ دنوں میں کہ جس سے یہ جو کیوس ہے یہ اپنی جگہ کسی اسٹیبل سچویشن کے اندر آ جائے. دیکھیں عتیق بھائی, آپ اور میں دونوں اسی شہر میں رہتے ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں. ہم لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہے سر کہ پالیسیز بن جاتی ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. اگر امپلیمنٹ نہ ہوا پالیسی بن جانے کے باوجود بھی, یہ ایجوکیشن منسٹر راتوں رات تبدیل ہو گیا تو کیا کریں گے سر؟ دیکھیں اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور باقی ایک اچھی امید لگا سکتے ہیں انشاءاللہ, اچھی امید کے ساتھ کہ آگے کوئی بہتری آئے گی. اس رات کی بھی صبح ہوگی جس سے ہم سب نبردآزما ہو رہے ہیں. یہاں کا بھی سورج انشاءاللہ ضرور طلوع ہوگا اللہ نے چاہا تو. اور ایجوکیشن کے اعتبار سے جو مسائل ہم فیس کر رہے ہیں ہم نے ابھی رکھے ہیں اور آپ کے چینل کے توسط سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آگے ضرور جائیں گے. اور ہماری جو ٹیکسز کے معاملات ہیں, EUBI ہے, سیسی ہے, رینٹ کے معاملات ہیں, پراپرٹی ٹیکس ہیں, ان باتوں کو ضرور ملوز خاطر لیا جائے گا کہ ان میں کوئی کمی آ جائے یا ان کو بالکل ویو کیا جائے, رینٹ میں ہاف کیا جائے اور جو دیگر ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن عتیق بھائی, آپ لوگوں کی اتنی میٹنگز ہوئی سر, آپ لوگوں نے کسی ایک میٹنگ میں بھی گورنر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر تعلیم سے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں گرانٹ دے دی جائے تاکہ ہم بھی ریلیف دینے میں جو ہے وہ کوئی قباحت محسوس نہ کریں؟ بالکل. ابھی جو آخری ہماری میٹنگ جناب سعید غنی صاحب سے ہوئی تھی اس میں ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے یہی کہا کہ گورنمنٹ اس وقت جن چیزوں سے نبردآزما ہے اس میں ہیلتھ سیکٹر کو زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں. تو اگر کوئی گرانٹ ہے تو اسی طرف جا رہی ہے. کوئی اگر ان کے پاس اماؤنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کے فنڈز ہیں وہ اس جانب ہیں, اس سیکٹر کی جانب اس وقت نہیں, کیونکہ وہ اس وقت ہائی پرائیورٹی ہے. یہ کمیونیکیشن ہمیں ملی تھی. چلیں ٹھیک ہے. طارق بھائی جناب والا, یہ بتائیے کہ سر دیکھیں سیدھی بات ہے, حالات واقعی اچھے نہیں ہیں اور سندھ کے اندر چلیں یہ مان لیا کہ آپ لوگوں کی میٹنگز ہوئیں, وزیر تعلیم صاحب نے آپ کو جو ہے وہ یقین دہانی کرا دی کہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. سر وفاقی حکومت سے کوئی امید موجود ہے سر؟ کیونکہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ابھی تک جو ہے وہ گراؤنڈ پہ دکھائی نہیں دیے ہیں. تو سر پرائیویٹ سیکٹر پہ تو ویسے بھی 18ویں ترمیم لاگو نہیں ہوتی, کیا لگتا ہے سر وفاق کوئی ہیلپ کرے گا آپ لوگوں کی؟ دیکھیں وفاق سے ہماری مختلف اوقاتوں میں جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے جی, اور اس کے اندر ہم نے بھی ڈیمانڈز یہ کی ہوئی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں وہ اس چیز میں بہت کین ہیں کہ ایک یکساں نظام تعلیم آنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کو ہمیں پہلے ایڈریس کرنا پڑے گا. تو پہلے تو وفاق جو ہے, نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے ہمارا ڈائریکٹ لنک ہے بھی نہیں. اگر سندھ پروونس کو دیکھا جائے تو ایجوکیشن منسٹر اینڈ CM کہ ڈائریکٹلی انڈر ہم آتے ہیں اسکولز جو ہوتے ہیں, اور رجسٹریشن بھی سندھ سے ہی ہوتی ہے, فیڈرل سے ہماری نہیں ہوتی اسکولز کی. تو لیکن ہماری ریکویسٹ یہ رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیکسز جو فیڈرل کی طرف سے آتے ہیں تو وہ آیا ہمیں اگر گرانٹ نہیں دے سکتے, پاکستان اتنا ہی غریب ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ نہیں کر سکتا, کم از کم جو ہم سے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے ان شیپ آف ٹیکسز گورنمنٹ کا, وہ ہم سے نہ لیا جائے. تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے. آئی ہوپ کہ ان کی گورنمنٹ میں کچھ پازیٹیو ہماری چیزیں آ جائیں گی. لیکن طارق بھائی آپ کو نہیں لگتا سر, کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ہر گلی کوچے میں ہر قدم کے اوپر جو ہے کہ اسکول موجود ہے جو ٹیکسز بھی پے کرتا ہے, سر آپ کو نہیں لگتا سر کہ مالی مشکلات کا شکار ہو جائے گی موجودہ حکومت اگر ٹیکسز میں کچھ آپ لوگوں کو ریلیف دے دیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایک اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولس کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے. اچھا, تو اور گورنمنٹ اسکولس کے حالات سب کو بتائیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ریونیو آپ ہمیں جب پورے پاکستان کا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ ہمیں گرانٹ نہیں دے سکتے, سبسڈی نہیں دے سکتے, تو ہمارے اخراجات ہی کم کر دیں. ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ سے ہمیں کچھ پیسہ چاہیے, ہمیں صرف ریلیکسیشنز چاہیے. انشاءاللہ جیسا ہم کام کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کرتے رہیں گے, لیکن جو ریلیکسیشن ہم مانگتے ہیں وہ پیرنٹس کے لیے مانگتے ہیں, کیونکہ ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو ٹیکسز لگتے ہیں, جو اخراجات بڑھتے ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے, اس میں ہمیں فیس بڑھانی پڑتی ہے. تو اگر ہمیں کہیں نہ کہیں سے ریلیکسیشن ملتی رہے گی تو ہم پیرنٹس کو ڈائیورٹ کرتے رہیں گے.
پیرنٹس کا ایک بہت بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ فیس بڑھ رہی ہے، تو وہ شکوہ شاید وہ کم ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک آپ کے چینل کے توسط سے یہ ایڈریس ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو رومرز پھیل رہی ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسکولز کے معاملے میں بالخصوص کوئی نہ کوئی ایڈٹ کر جو ہے وہ گرافک چینل کے حساب سے بنا کے چلا دیتا ہے، جو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعی صحیح ہے۔ سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں، سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں، بالکل۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دوں کہ جو لاسٹ سرکولر سندھ کے حوالے سے آیا ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 20% ریڈکشن سارے پیرنٹس کے لیے ہوگا، صحیح، لیکن وہ ان رسپیکٹیو منتھس میں ہوگا۔ اگر کوئی پیرنٹ اپریل اینڈ مئی کے رسپیکٹیو منتھس میں فیس پے کرے گا تو وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا جو کووڈ-19 ڈسکاؤنٹ کہا گیا ہے، صحیح۔ لیکن اگر وہ بعد میں ایریئرز میں جمع کرانا چاہے گا تو اس کو وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیرنٹس ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ فیس پے کریں اور اسکولس کو سیلریز پے کرنی ہے، تو اور باؤنڈ بھی کیا گیا کہ آپ آگے اسکول میں پے کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارا آل پرائیویٹ اسکولز مینو ایسوسیشن سندھ کے نام سے فیس بک پہ پیج ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ٹویٹر پہ موجود ہوتی ہے، ہر جو سعید غنی صاحب، تو سارے پیرنٹس یہ 2 پیجز فالو کریں تاکہ اوتھینٹک نیوز آپ تک پہنچے، کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سید طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عتیق نصیر شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل معاملات ہیں لیکن معاملات کا حل ہونا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، معاملات کو حل کرانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ریلیف ایک کڑی سے کڑی ملتی ہوئی پھر جا کے ریلیف جو ہے وہ حکومت کی طرف سے پیرنٹس کو دیا جا سکتا ہے، اسکولز مالکان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔